प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के भी इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान में जो सैलाब आया, सैलाब की वजह से जो तबाहकारियाँ आईं, बड़ी सतह के ऊपर ज़री ज़मीनें जो हैं वो तबाही, लोगों के घर जो हैं वो बुरी तरह मुनहदिम हो चुके, लोग बेसाहिबान हो गए और बड़ी तादाद में हमने देखा कि पाकिस्तान को जानी और माली नुकसान हुआ। देहातों के अंदर अमूमन लोगों का रोज़गार उनके जानवर ही हुआ करते हैं, मवेशी हुआ करते हैं, मगर बड़ी तादाद में मवेशी भी सैलाब की नज़र हो गए। गो कि कोई भी ऐसा एरिया पाकिस्तान के अंदर नहीं था जो बिलखसूस अगर बात की जाए बलूचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की, सिंध की, पंजाब, फिर जनूबी पंजाब की, तो तमाम जो अज़ला हैं, तमाम ये एरियाज़ हैं, बड़ी सतह के ऊपर सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान ने इस हवाले से आलमी दुनिया से अपील की कि ये तनहा पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों को नहीं संभाल सकता है। पाकिस्तान की मईशत पहले ही इतनी कोई आइडियल नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में जो लोग मुतासिर हुए हैं उन्हें बेहतर तौर पर उनको दोबारा से बहाल कर सके, उन्हें दोबारा से रोज़गार दे सके और जो ज़री ज़मीनों का जो नुकसान हुआ है उनका अजाला कर सके। इसी ज़िम्न में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम एक आलमी डोनर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी हुआ, जिसमें आलमी दुनिया से अपील ये की गई पाकिस्तान के इस मुश्किल वक्त में जो है वो मदद की जाए। जिनेवा में इसका इनेकाद हुआ जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और एक आला सतह का जो सरकारी वफ़द है वो भी गया। इसके अलावा दीगर ममालिक के जो आलमी सतह के रहनुमा हैं और इदारे हैं मालियाती वो भी वहाँ मौजूद थे। पाकिस्तान की इमदाद का ऐलान किया गया और पाकिस्तान की इमदाद का ऐलान यकीनन जो यहाँ पर हुकाम है वो ये कह रहे हैं कि इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था जितना बहरहाल मिल गया, लेकिन अभी भी जो तखमीना है वो बहुत ज़्यादा है और इतनी बड़ी तादाद में लोग मुतासर हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ऐलान हो जाना, फिर इमदाद का मिल जाना, और अब उस सूरत के अंदर चैलेंज है हमारी सियासी क़यादत का भी, हमारे तमाम इदारों का भी, हमारे तमाम अगर बलदियाती इदारे मौजूद हैं इस ज़िम्न में तो उनका भी कि निचली सतह तक जाकर लोगों को दोबारा से बहाल करना है, जो उनका नुकसान हुआ है उसका अजाला करना है। ये एक चैलेंज है जो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि क्या वाक़ई ऐसा होगा भी या नहीं होगा। वरना अमूमन ये देखा गया है कि जब भी पाकिस्तान में कोई कुदरती आफत आती है बड़ी सतह के ऊपर, जब पाकिस्तान को इमदाद दी जाती है तो हर बार इमदाद के तरीक़ाकार, उसकी तकसीम के ऊपर सवालात उठते हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, आलमी दुनिया ने जिस तरह से बिहेव किया है और यकीनन इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो सूरत हाल है माशी तौर पर महंगाई के हवाले से, जहाँ पर पावर पॉलिटिक्स जारी है, जहाँ पर ये ख्वाहिश जारी है कि किसी भी तरह जो है वो सीट मिल जाए, तो वहीं पर आवाम जो है वो कतारों में लगे हुए हैं, आटे के हुसूल के लिए लगे हुए हैं, बुनियादी अशिया ज़रूरिया के लिए लगे हुए हैं। इन लोगों का मदावा कौन करेगा? इतनी जदीद दौर आने के बावजूद भी अभी तक हम वही रोटी कपड़ा मकान के नारों तक और उनके हुसूल तक ही क्यों अभी तक कैद हैं? इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, और इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए मैं स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मियाँ मुनीर अहमद साहब ने। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मियाँ साहब सबसे पहले बात कर लेते हैं, आलमी डोनर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, सैलाब मुतासरीन के लिए 10.70 अरब डॉलर इमदाद का ऐलान हुआ है आलमी दुनिया की जानिब से। इसमें मालियाती इदारे भी हैं, ममालिक भी हैं। ये कॉन्फ्रेंस होना और फिर इतनी सतह के ऊपर इमदाद का ऐलान हो जाना, ये हमारी मुश्किलात के लिए काफ़ी होगा, अजाला कर सकेगा अगर हम सही मानों में इसकी तकसीम भी करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया रज़ा भाई। कुछ हफ़्तों से हम इसी मौजू को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब सैलाब देखें तो सैलाब को आज गुज़रे हुए ये आए हुए आज 9वां-10वां महीना है। जिस तरह आपने अपनी बयानिए में बात की है कि किस तरह का नुकसान हुआ देहातों में और मुतासरा इलाक़ों में, देखें ये पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि किसी हद तक खुशी का मुकाम है और इत्मीनान की बात है कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को कुछ न कुछ दिया गया है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि ऐलान किया गया है। पैसे मिलेंगे जाके अगले 2-3 साल में। ये पैसे किस तरह मिले हैं इसका बैकग्राउंड जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जिन्होंने पैसे देने थे IMF को उन्होंने आगे किया हुआ है, और IMF की जो चीफ़ हैं वो पहले सऊदी अरब गए हैं, फिर चाइना गए हैं और वहाँ से मालूम किया कि पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है। सऊदी अरब से पूछा कि पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है। उन्होंने कुछ तसल्ली दिलाई और कुछ चीन ने तसल्ली दिलाई। उसके बाद जाके IMF ने अपनी एक रिपोर्ट मुरतब की। उस रिपोर्ट को फिर कॉन्फ्रेंस
کہ بالواسطہ یا براہ راست دونوں انداز تھے جو اپنائے گئے، وہاں پیش کیا گیا۔ اس کے بعد وہاں مزید اسٹڈی ہوئی، اور اسٹڈی ہونے کے بعد پاکستان کو یہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب اتنے پیسے دے گا، امریکہ اتنے پیسے دے گا، چین اتنے پیسے دے گا، جرمنی اتنے پیسے دے گا۔ یہ محض ابھی تک اعلان ہے، اور یہ کب ملنے ہیں، اور پاکستان نے خود ہی اس کا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ ہم جو بھی امداد ملے گی ہم ان کو 3 سال کے اندر اندر اس کو استعمال کریں گے۔ ریلیف ہے، ریسکیو ہے، تو مرحلہ نہیں ہے، لیکن آگے جا کے بحالی کا مسئلہ ہے تو ان کی چیزیں ہیں۔ لیکن دیکھیں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک اور چیز دیکھیں ذرا کہ آئی ایم ایف نے جو پچھلے سال نومبر میں ہمیں قسط دینی تھی، جو اس نے منظور کی ہوئی ہے، وہ آج جنوری آدھا گزرنے والا ہے، ابھی تک نہیں ملی، اور اگلی قسط جو ہے وہ ڈیو ہے۔ اس کے لیے وہ ہم ان کے منت کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں، ان کی دہلیز پر کھڑے ہیں، ہاتھ پھیلائے، جولی پھیلائے، کشکول پکڑا ہوا ہے ہم نے، اور انہیں ہر طرح کی یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ ہم آپ پیسہ دیں، ہم مشکل میں ہیں اور اس کو صحیح انداز میں استعمال کریں گے۔ دیکھیں ہم نے وہ جو پرانی گورنمنٹ تھی اس نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا، توڑا، ہم اس معاہدے کو لے کر آگے چل رہے ہیں، بڑی مشکل ہے ہمارے لیے، اس معاہدے کو پورا کیا ہم نے، اور ہماری اس مشکلات کو سمجھے، ہماری سنجیدہ جو کوشش ہے اس کو بھی اہمیت دیں۔ ابھی تک آئی ایم ایف کی نظروں میں ہم کوئی اس طرح کی قابل اعتبار قوم نہیں بن سکے ہیں۔ قوم کا کیا ہے، قوم تو بے بس لوگ ہیں، اصل کام وہ جو پالیسی ساز ہیں، جو حکومت ہے جس نے فیصلہ کیا، معاہدہ کیا، توڑا، پھر کیا، اور پاکستان کو لا کے اس جگہ پہ کھڑا کر دیا۔ یہ ہمارے پالیسی ساز جو ہیں یہ کب ٹھیک ہوں گے، کب سدھریں گے، کب پاکستان کی طرح سوچیں گے، کب عام آدمی کے لیے سوچیں گے، یا انہوں نے ہمیشہ اشرافیہ کے لیے سوچنا ہے، یہ ابھی تک ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ صحیح، ٹھیک ہے میاں صاحب، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ناظرین دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تو یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے۔ سیلاب متاثرین بڑی تعداد میں ہے، عالمی دنیا کی جانب سے، مالیاتی اداروں کی جانب سے امداد کا اعلان ضرور ہوا ہے۔ اب وسائل کی تقسیم کیسے ہوگی، امداد جب ملے گی تو تب ہمارا لاہ عمل کیا ہوگا، اور اس سے پہلے نمٹنے کے لیے قدرتی آفات سے ہم نے آیا جو پالیسیز بنائی ہیں ان کے پر عمل درآمد ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یا پھر جب کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو ہمیں ان قوانین، ان پالیسیز کی یاد آ جاتی ہے۔ جیسے ملک کے اندر حالیہ دہشت گردی کی لہر ہوئی تو ہمیں نیشنل ایکشن پلان یاد آ گیا، ورنہ بنا ہوا کب سے تھا، اس کے پر عمل درآمد کو روک دیا گیا۔ تو یہ ہمارے رویے ہیں ارباب اختیار کے۔ مگر ایک اور معاملہ جو بڑا تشویشناک ہے اس وقت، جو عالمی دنیا کے سامنے بھی ایک مذاق بنتا ہوا جا رہا ہے، کہ اس جدید دور میں بھی ہمارے جو لوگ ہیں، ہم خود ہیں، آٹے کے حصول کے لیے لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، انہی میں حادثات بھی ہو رہے ہیں، ان میں لوگوں کی اموات بھی ہو رہی ہیں۔ اس نہج تک اس ملک کو پہنچا دیا گیا ہے، اور ابھی بھی تجربہ گاہوں، جو تجربہ کار ہیں وہ تجربہ کاروں سے نہیں رک رہے ہیں، بار بار اس زمین کو کوئی نہ کوئی نیا تجربہ کیا جاتا ہے، اور اس نظام کو ڈی سٹیبل کیا جاتا ہے، اور آج ملک جو ہے وہ اس نہج پر پہنچ چکا ہے۔ میاں صاحب، آٹے کے حصول کے لیے قطاریں اس سے پہلے بھی لگتی رہی ہیں، آج بھی لگتی رہی ہیں، فرق نہیں ہے۔ چینی کے لیے بھی، چینی کے حصول کے لیے بھی لائنیں پہلے بھی لگتی رہی ہیں، اب بھی لگتی رہی ہیں۔ پہلی بھی جو نسل ہے وہ بھی پاکستان میں لوڈ شیڈنگ دیکھتی تھی، آج والی بھی دیکھتی ہے، پہلی نسل بھی گیس لوڈ شیڈنگ دیکھا کرتی تھی، آج بھی دیکھتی ہے۔ تو ہم نے کچھ سیکھنا بھی نہیں ہے، نہ پر کہیں پر پہنچنا ہے ہم نے سیکھنا کیا ہے اور پہنچنا کہاں ہے؟ میں آپ سے پہلے ہی گزارش کر رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنے آئین کو، پارلیمنٹ کو نظر انداز کرتے چلے جائیں گے، آپ کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں بلکہ بڑھنے والے ہیں، اور بلکہ بڑھ رہے ہیں۔ آپ کو احساس ہے، نہیں احساس ہے؟ ابھی جو آپ نے جو بات کی ہے یہ انسانی توہین ہے کہ ایک ٹرک آتا ہے اور 100 اس کے اندر بوری ہوتی ہے، 500 لوگ ہوتے ہیں لینے والے، جھگڑا ہوتا ہے، لوگوں کی جانیں گئی ہیں، جن فیملیز کی، انسانوں کی جانیں گئی ہیں۔ میں یہاں ان کے ساتھ تعزیت بھی کرنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ ہم سب سے زیادہ ان کے ساتھ ہمدردی بھی ہے۔ ایک غریب آدمی ہے، ایک نوالہ لینے کے لیے وہاں پہنچتا ہے اور موت لے کے واپس آ جاتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جس صوبے میں یہ ہوا ہے اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کے خلاف اس کی ایف آئی آر ہونی چاہیے، اور اس ایف آئی آر پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ کسی ایک کیس کو آپ ٹرائل کر کے اور آگے بڑھائیں گے کامیابی کے ساتھ تو اگلے سال یہ واقعہ نہیں ہوگا۔ رضا بھائی، یہ چونکہ ہو نہیں رہا
اور اسی لیے یہ واقعات جو ہیں وہ ہر سال ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کیسا یہ ملک ہے کہ جسے ہم کہتے تھے کہ زرعی ملک ہے، اسی زرعی ملک میں ایک آٹے کی لائن لگتی ہے اور وہاں سے ایک آدمی اپنی موت لے کے آ جاتا ہے، تھیلا وہاں چھوڑ کے آ جاتا ہے۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کبھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی بیوروکریسی نااہل ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ سیاسی حکومتیں جو ہیں وہ اپنی بلینگ گیم کر رہی ہیں، پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں، کبھی کہا جاتا ہے یہ فلور ملیں ہیں وہ اسمگلنگ کرتی ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ جی پولیس جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے، کبھی کہا جاتا ہے ضلعی حکومت ناکام ہو جاتی ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ عوام جو ہیں ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ بھئی کس کا رویہ ٹھیک ہے؟ اگر یہ ایک وزیر اعلیٰ کی طرف سے کہا جائے کہ عوام کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، سیاسی جماعت کی طرف سے کہا جائے کہ عوام کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، تو میرا سوال آپ سے ہے کہ کیا آپ کا رویہ ٹھیک ہے؟ کیا آپ کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ آپ کو ہم قوم جو ہے وزیر اعظم بناتی ہے، آپ کو یہ قوم کسی صوبے کے لوگ آپ کو وزیر اعلیٰ کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، خواہش مند ہیں، لیکن آپ ہیں کہ اپنے گھر سے نہیں نکلتے، اور ایک چوک پہ کھڑا ہوا آدمی، بزرگ آدمی جو ایک آٹے کا تھیلا لینے کے لیے جاتا ہے، موت لے کے گھر آ جاتا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کا ذمہ دار وہی ہے جو جس صوبے کا حکمران ہے، اس کا ذمہ دار ہے۔ کیونکہ مجھے ایک مسلمان کے طور پر میں نے پڑھا، آپ نے بھی پڑھا، کہ اگر دریائے عرفات کے کنارے پر فرات کے کنارے پر کتا مر جائے گا، اس کی جو پوچھ گچھ ہے وہ حکمران سے ہوگی۔ تو ٹھیک ہے نا، آپ حکمران ہیں اس وقت، آپ سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے، اور قانون آپ کو آپ کی گردن پر آنا چاہیے۔ اس کے بغیر یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ یہ سب بہانے ہیں کہ آٹا سمگل ہوتا ہے، پولیس ناکام ہے، بیوروکریسی کام نہیں کر رہی، ضلعی حکومتیں کام نہیں کر رہی، انتظامیہ کام نہیں، یہ سب بہانے سازی ہے تاکہ چیزوں کو نظر انداز کیا جائے۔ اور یہ واقعہ یہ پہلا واقعہ ہے، ہم بے شمار مرتبہ اس واقعے کو متعدد واقعات ہو چکے ہیں، اور یقیناً جو ہے کوئی ذمہ داری لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور جو ایکشن لے سکتے ہیں وہ ایکشن لیتے بھی نہیں ہیں، نہ ہی ایسے واقعات کو کوئی ایگزامپل بناتے ہیں کوئی کارروائی کر کے۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کر رہے ہیں آٹے کے حصول کے لیے پاکستانی عوام در بدر ٹھوکریں بھی کھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، قطاروں میں لگتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسمگلنگ کی بار بار بات کی جاتی ہے کہ آٹا بڑی تعداد میں اسمگل ہو رہا ہے، اور سبھی جانتے بھی ہیں، مگر اس کی تشخیص کیسے ہوگی، اس چیز کو روکا کیسے جائے گا، یہ اقدامات نہیں ہوتے ہیں۔ اور جنہوں نے ایسے اقدامات، جنہوں نے ایسی گرفت کرنی ہے جن کے اوپر، وہی یا تو ان چیزوں سے بے خبر نظر آتے ہیں، یا پھر جان بوجھ کے لالمی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو یہ پھر معاملہ کہاں جا کر ختم ہوگا؟ میاں صاحب، کوئی امید کی کرن ہم اس عوام کو دلا سکتے ہیں کہ آج نہیں تو کل ہم مسائل کے اوپر تو بات کر رہے ہیں، ہم اس امید کے اوپر ہی بات کر سکتے ہیں کہ آج یا کل یہ کوئی معاملہ کوئی حل ہو جائے گا کہ جو پروڈکٹ ہمارے اپنے ملک کی ہے، جس کی پیداوار ہم بڑی تعداد میں کرتے تھے مگر اب ہمیں باہر سے منگوانا پڑ رہی ہے، لیکن اب ہمارے لوگوں کو ضرورت پہلے پوری ہوگی، پھر کہیں باہر جائے گی یا کہیں اور ایریاز میں جائے گی، یہ امید ہم دلا سکتے ہیں آنے والے دنوں کے لیے؟ امید ہم نے کئی بار دلائی ہے جی، کوئی ایک بار تھوڑا دلائی ہے ہم نے امید اس قوم کو۔ ہم نے تو جس طرح قوم کو ہانکا ہے، اسی امید پہ ہانکا ہے نا کہ الیکشن ہو جائیں گے، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، نئی پارلیمنٹ آ جائے گی، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، فلاں آدمی اتر جائے گا، فلاں آدمی آ جائے گا، آپ کے مسائل حل ہو۔ یہ ہم نے امید کی ہی لاٹھی سے اس قوم کو ہم ہانک رہے ہیں، یہ 70-75 سال ہو گئے ہیں۔ لیکن آپ نے اسمگلنگ کی بات کی ہے، اور میں بہت لپٹی ہوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسمگلنگ کے نشان پاپا جان کی طرف نظر آتے ہیں۔ جو لوگ سرحدوں کے ذمہ دار ہیں اسمگلنگ روکنے کے لیے، ان کی جائیدادوں کی تحقیقات ہونی چاہیے، تب جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا، ادروائز یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ کیسی بات ہے، یہ کیسی بات ممکن ہے کہ آپ بااختیار ہیں، آپ کے پاس پورا اختیار ہے کہ آپ روک سکتے ہیں، اس کے باوجود آپ کی آنکھوں کے نیچے، ناک کے نیچے اسمگلنگ ہو جاتی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کسی ایس ایچ او کے گھر میں تو چوری ہوتی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں ذرا، اسلام آباد میں آپ رہتے ہیں، اور کتنی آپ نے دیکھا کہ اس شہر میں کبھی ڈکیتی ہو گئی، کبھی چوری ہو گئی، کبھی رہزنی ہو گئی، کبھی کسی سے موٹر سائیکل چھن گئی، کبھی آپ نے خبر پڑھی ہے یا سنی ہے کسی اسلام آباد کے کسی تھانے کے ایس ایچ او گھر میں چوری ہوئی ہو؟ کبھی نہیں ہوئی۔
آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. جو لوگ سرحدوں پر سمگلنگ روکنے کے ذمہ دار ہیں ان کی جائیدادوں کی تحقیقات آپ کروا لیں اور اس پر آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا جائیداد تھی اور کیا بن گئی ہے 2 سال کی، 3 سال کی، 1 سال کی ڈیوٹی دینے کے بعد. تو آپ اسمگلنگ روک سکیں گے. جب آپ نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، صرف مزے لینے کے لیے اخبارات میں خبر چھپ جانی ہے اور مزے لینے کے لیے کوئی ٹی وی پروگرام ہو جانا ہے اور مزے لینے کے لیے تجزیہ اور تبصرے ہو جانے ہیں اور بات ختم ہو جانی ہے. بات صرف یہاں یہ ہونی چاہیے کہ قانون موجود ہے، قانون پر عمل درآمد کس نے کرنا ہے. ایک عام آدمی کے طور پر یہ ذمہ داری میری نہیں ہے، یہ ذمہ داری اسی کی ہے جس کو آئین نے یہ ذمہ داری دی ہے اور جس کو پارلیمنٹ نے یہ ذمہ داری دی ہے. اگر وہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ نہیں ہے تو پھر وہ قوم کے سامنے جواب دہ نہیں ہے. اگر وہ قوم کے سامنے جواب دہ نہیں ہے تو پھر اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہے. اس کا مطلب وہ شتر بے مہار ہے. تو ہمیں کسی قسم کا ایسا شتر بے مہار حکمران اس قوم کو نہیں چاہیے. ہمیں ایک ذمہ دار حکمران چاہیے جو پارلیمنٹ کو بھی جواب دہ ہو، جو دستور کو بھی جواب دہ ہو، جو قانون کو بھی جواب دہ ہو اور ذمہ داری کے احساس کے ساتھ حکومت کرے اور آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے. لیکن ایسا ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس لیے ملک میں جرائم ہیں، اس لیے ملک میں اسمگلنگ ہو رہی ہے، اس لیے چوریاں ڈکیتیاں بڑھ رہی ہیں. شہر چلے جائیں، کسی ضلع میں چلے جائیں، صوبے میں چلے جائیں، آپ کو گراف جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہ چیزیں اب ایسی ہی چلنی ہے، ان کے اندر کوئی اہم ترامیم یا اصلاحات نہیں دیکھیں گے گراؤنڈ کے اوپر. اور عوام کے مقدر میں یہی ہے. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں ایک قبیلہ ہے، وہ آئے روز کی جو راہزنی یا ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں یا پھر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اس قبیلے نے یہ عہد کر لیا ہے کہ ہم نے پولیس سے سیکیورٹی نہیں لینی ہے بلکہ ہم نے اپنی حفاظت کا خود ذمہ لینا ہے اور اب ہم خود اپنے گھروں کی حفاظت کریں گے. تو پھر ایسی صورتحال یہ ریاست کے اندر ریاستیں بنتی جائیں گی جب ریاست خود تحفظ نہیں دے گی اپنے لوگوں کو. آپ خیبر پختونخوا کی بات کر رہے ہیں، صوبے کی. جس جگہ پر آپ کا یہ ٹی وی ہاؤس ہے، اس سے 100 میٹر دور ایک چوکی بنی تھی چک شہزاد کی. جی. وہاں کے لوگوں نے مظاہرہ کیا کہ جب سے یہاں پولیس چوکی بنی ہے چوریاں بڑھ گئی ہیں، اس کو ہٹاؤ یہاں سے. وہ چوکی ہٹانی پڑی. یہ ریکارڈ کی بات ہے. اور دوسری ریکارڈ کی بات یہ ہے کہ جو چوکی جو تھانہ شہزاد ٹاؤن کے نام پر بنی تھی وہ اس کی حدود میں آتی نہیں تھی. مطلب یہ کیا ہم کس کی بات کریں، کس کی نہ بات کریں. رضا بھائی، میں بات پھر آپ کو وہی لے کے جانا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کو اس قوم کو ایک ایسا حکمران چاہیے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کے دل میں اس بات کا احساس ہو کہ اس کو عام آدمی نے اپنا ووٹ دے کر اپنا حکمران منتخب کیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ تم قانون کے تابع رہ کر، دستور کے تابع رہ کر پارلیمنٹ کو جواب دہ ہو گئے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی جو حکمران رہی ہے پارٹی، کسی نے پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دی. صرف ہاں 3 سال کی ایکسٹینشن لینی ہو تو جلدی کاما فل سٹاپ بدلے جاتے ہیں چونکہ اس میں پرسنل چیزیں ہیں. قوم کے لیے ہو تو کاما بھی بھول جاتا ہے اور فل سٹاپ بھی بھول جاتا ہے. تو پارلیمنٹ تو بنی ہے قوم کے لیے. قوم کے اگر قوم کو یہ فائدہ نہیں پہنچا رہی تو پھر ایسی پارلیمنٹ آنی چاہیے، ایسے حکمران آنے چاہیے جو قوم کو فائدہ پہنچائے. ٹھیک. سینئر صحافی تجزیہ کار میاں منیر احمد ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے. سیلاب متاثر بڑی تعداد میں ہے. عالمی دنیا کی جانب سے، مالیاتی اداروں کی جانب سے امداد کا اعلان ضرور ہوا ہے. اب وسائل کی تقسیم کیسے ہوگی، امداد جب ملے گی تو تب ہمارا لاہ عمل کیا ہوگا، اور اس سے پہلے نمٹنے کے لیے قدرتی آفات سے ہم نے آیا جو پالیسیز بنائی ہیں ان کے پر عمل درآمد ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یا پھر جب کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو ہمیں ان قوانین، ان پالیسیز کی یاد آ جاتی ہے. جیسے ملک کے اندر حالیہ دہشت گردی کی لہر ہوئی تو ہمیں نیشنل ایکشن پلان یاد آ گیا، ورنہ بنا ہوا کب سے تھا، اس کے پر عمل درآمد کو روک دیا گیا. تو یہ ہمارے رویے ہیں ارباب اختیار کے. مگر ایک اور معاملہ جو بڑا تشویشناک ہے اس وقت، جو عالمی دنیا کے سامنے بھی ایک مذاق بنتا ہوا جا رہا ہے، کہ اس جدید دور میں بھی ہمارے جو لوگ ہیں، ہم خود ہیں، آٹے کے حصول کے لیے لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، انہی میں حادثات بھی ہو رہے ہیں، ان میں لوگوں کی اموات بھی ہو رہی ہیں. اس نہج تک اس ملک کو پہنچا دیا گیا ہے اور ابھی بھی
तजर्बा गाहों जो तजर्बा कार हैं वो तजर्बा कारों से नहीं रुक रहे हैं। बार बार इस ज़मीन को एक कोई ना कोई नया तजर्बा किया जाता है और इस निज़ाम को डिस्टेबल किया जाता है और आज मुल्क जो है वो इस नहज पर पहुँच चुका है। मियाँ साहब, आटे के हसूल के लिए कतारें इससे पहले भी लगती रही हैं, आज भी लगती रही हैं, फ़र्क नहीं है। चीनी के लिए भी, चीनी के हसूल के लिए भी लाइनें पहले भी लगती रही हैं, अब भी लगती रही हैं। पहली भी जो नस्ल है वो भी पाकिस्तान में लोड शेडिंग देखती थी, आज वाली भी देखती है। पहली नस्ल भी गैस लोड शेडिंग देखा करती थी, आज भी देखती है। तो हमने कुछ सीखना भी नहीं है, ना पर कहीं पर पहुँचना है हमने। हमने सीखना क्या है और पहुंचना कहाँ है। मैं आपसे पहले ही गुजारिश कर रहा हूँ कि जब तक आप अपने आइन को, पार्लियामेंट को नज़रअंदाज करते चले जाएंगे, आपके मसाइल हल होने वाले नहीं हैं बल्कि बढ़ने वाले हैं, और बल्कि बढ़ रहे हैं। आपको एहसास है, नहीं एहसास है? अभी जो आपने जो बात की है, ये इंसानी तौहीन है कि एक ट्रक आता है और 100 उसके अंदर बोरी होती है, 500 लोग होते हैं लेने वाले, झगड़ा होता है, लोगों की जानें गई हैं। जिन फैमिलीज़ की, इंसानों की जानें गई हैं, मैं यहाँ उनके साथ ताज़ियत भी करना चाहता हूँ, उनके साथ हम सब से ज़्यादा उनके साथ हमदर्दी भी है। एक गरीब आदमी है, एक नवाला लेने के लिए वहाँ पहुँचता है और मौत लेके वापस आ जाता है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? जिस सूबे में ये हुआ है उस सूबे के वज़ीर आला के ख़िलाफ़ इसकी FIR होनी चाहिए और उस FIR पर अमल दरामद होना चाहिए। किसी एक केस को आप ट्रायल करके और आगे बढ़ाएंगे कामयाबी के साथ, तो अगले साल ये वाक़या नहीं होगा रज़ा भाई। ये चूँकि हो नहीं रहा और इसीलिए ये वाक़या जो है वो हर साल हमें देखने को मिलते हैं कि कैसा ये मुल्क है कि जिसे हम कहते थे कि ज़रई मुल्क है, उसी ज़रई मुल्क में एक आटे की लाइन लगती है और वहाँ से एक आदमी अपनी मौत लेके आ जाता है, थैला वहाँ छोड़ के आ जाता है। इसका कौन ज़िम्मेदार है? कभी हमें कहा जाता है कि जी ब्यूरोक्रेसी नाअहल है, कभी कहा जाता है कि सियासी हुकूमतें जो हैं वो अपनी ब्लेम गेम कर रही हैं, पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं, कभी कहा जाता है ये फ्लोर मिले हैं वो स्मगलिंग करती हैं, कभी कहा जाता है कि जी पुलिस जो है वो नाकाम हो गई है, कभी कहा जाता है ज़िली हुकूमत नाकाम हो जाती है, कभी कहा जाता है कि अवाम जो है उनका रवैया ठीक नहीं है। भाई किसका रवैया ठीक है? अगर ये एक वज़ीर आला की तरफ से कहा जाए कि अवाम का रवैया ठीक नहीं है, सियासी जमात की तरफ से कहा जाए कि अवाम का रवैया ठीक नहीं है, तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या आपका रवैया ठीक है? क्या आपको सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि आपको इस कौम जो है वज़ीर आज़म बनाती है, आपको ये कौम, किसी सूबे के लोग आपको वज़ीर आला के तौर पर देखना चाहते हैं, ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन आप हैं कि अपने घर से नहीं निकलते। और एक चौक पे खड़ा हुआ आदमी, बुज़ुर्ग आदमी जो एक आटे का थैला लेने के लिए जाता है, मौत लेके घर आ जाता है, इसका कौन ज़िम्मेदार है? इसका ज़िम्मेदार वही है जो जिस सूबे का हुक्मरान है उसका इसका ज़िम्मेदार है। क्योंकि मुझे एक मुसलमान के तौर पर मैंने पढ़ा, आपने भी पढ़ा कि अगर दरिया अरफात के किनारे पर फ़रात के किनारे पर कुत्ता मर जाएगा, उसकी जो पूछगीछ है वो हुक्मरान से होगी। तो ठीक है ना, आप हुक्मरान हैं इस वक्त, आपसे पूछगीछ होनी चाहिए और कानून आपको आपकी गर्दन पर आना चाहिए। इसके बगैर ये काम होने वाला नहीं है। ये सब बहाने हैं कि आटा स्मगल होता है, पुलिस नाकाम है, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, ज़िली हुकूमतें काम नहीं कर रही, इंतज़ामिया काम नहीं, ये सब बहाने साजी है ताकि चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाए। और ये वाक़या ये पहला वाक़या, हम बेशुमार मरतबा इस वाक़े को मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके हैं और यकीनन जो है कोई ज़िम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार नहीं है और जो एक्शन ले सकते हैं वो एक्शन लेते भी नहीं है, ना ही ऐसे वाक़यात को कोई एग्जाम्पल बनाते हैं कोई कार्रवाई करके। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहेंगे और हम बात कर रहे हैं आटे के हसूल के लिए पाकिस्तानी अवाम दर बदर ठोकरें भी खाती हुई नज़र आ रही है, कतारों में लगती हुई नज़र आ रही है। स्मगलिंग की बार बार बात की जाती है कि आटा बड़ी तादाद में स्मगल हो रहा है और सभी जानते भी हैं, मगर उसकी तशख़ीस कैसे होगी, इस चीज़ को रोका कैसे जाएगा, ये इक़दामात नहीं होते हैं। और जिन्होंने ऐसे इक़दामात, जिन्होंने ऐसी गिरफ्त करनी है जिनके ऊपर, वही या तो इन चीज़ों से बेखबर नज़र आते हैं या फिर जानबूझ के लालमी का इजहार भी करते हैं। तो ये फिर मामला कहाँ जाकर ख़त्म होगा? मियाँ साहब, कोई उम्मीद की किरण हम इस आवाम को दिला सकते हैं कि आज नहीं तो कल हम मसाइल के ऊपर तो बात कर रहे हैं, हम
اس امید کے اوپر ہی بات کر سکتے ہیں کہ آج یا کل یہ کوئی معاملہ کوئی حل ہو جائے گا کہ جو پروڈکٹ ہمارے اپنے ملک کی ہے، جس کی پیداوار ہم بڑی تعداد میں کرتے تھے مگر اب ہمیں باہر سے منگوانا پڑ رہی ہے، لیکن اب ہمارے لوگوں کو ضرورت پہلے پوری ہوگی پھر کہیں باہر جائے گی یا کہیں اور ایریاز میں جائے گی، یہ امید ہم دلا سکتے ہیں آنے والے دنوں کے لیے؟ امید ہم نے کئی بار دلائی ہے جی، کوئی ایک بار تھوڑا دلائی ہے ہم نے امید اس قوم کو. ہم نے تو جس طرح قوم کو ہانکا ہے اسی امید پہ ہانکا ہے نا کہ الیکشن ہو جائیں گے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، نئی پارلیمنٹ آ جائے گی آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، فلاں آدمی اتر جائے گا، فلاں آدمی آ جائے گا، آپ کے مسائل حل ہو. یہ ہم نے امید کی ہی لاٹھی سے اس قوم کو ہم ہانک رہے ہیں، یہ 70-75 سال ہو گئے ہیں. لیکن آپ نے اسمگلنگ کی بات کی ہے اور میں بہت لپٹی ہوئی بات کرنا چاہتا ہوں. اسمگلنگ کے نشان پاپا جان کی طرف نظر آتے ہیں. جو لوگ سرحدوں کے ذمہ دار ہیں اسمگلنگ روکنے کے لیے، ان کی جائیدادوں کی تحقیقات ہونی چاہیے، تب جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا، ادروائز یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. یہ کیسی بات ہے، یہ کیسی بات ممکن ہے کہ آپ بااختیار ہیں، آپ کے پاس پورا اختیار ہے کہ آپ روک سکتے ہیں، اس کے باوجود آپ کی آنکھوں کے نیچے، ناک کے نیچے اسمگلنگ ہو جاتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ کسی ایس ایچ او کے گھر میں تو چوری ہوتی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں ذرا، اسلام آباد میں آپ رہتے ہیں اور کتنی آپ نے دیکھا کہ اس شہر میں کبھی ڈکیتی ہو گئی، کبھی چوری ہو گئی، کبھی رہزنی ہو گئی، کبھی کسی سے موٹر سائیکل چھن گئی. کبھی آپ نے خبر پڑھی ہے یا سنی ہے کسی اسلام آباد کے کسی تھانے کے ایس ایچ او گھر میں چوری ہوئی ہو؟ کبھی نہیں ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. جو لوگ سرحدوں پر اسمگلنگ روکنے کے ذمہ دار ہیں ان کی جائیدادوں کی تحقیقات آپ کروا لیں اور اس پر آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا جائیداد تھی اور کیا بن گئی ہے 2 سال کی، 3 سال کی، 1 سال کی ڈیوٹی دینے کے بعد. تو آپ اسمگلنگ روک سکیں گے. جب آپ نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، صرف مزے لینے کے لیے اخبارات میں خبر چھپ جانی ہے اور مزے لینے کے لیے کوئی ٹی وی پروگرام ہو جانا ہے اور مزے لینے کے لیے تجزیہ اور تبصرے ہو جانے ہیں اور بات ختم ہو جانی ہے. بات صرف یہاں یہ ہونی چاہیے کہ قانون موجود ہے، قانون پر عمل درآمد کس نے کرنا ہے. ایک عام آدمی کے طور پر یہ ذمہ داری میری نہیں ہے، یہ ذمہ داری اسی کی ہے جس کو آئین نے یہ ذمہ داری دی ہے اور جس کو پارلیمنٹ نے یہ ذمہ داری دی ہے. اگر وہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ نہیں ہے تو پھر وہ قوم کے سامنے جواب دہ نہیں ہے. اگر وہ قوم کے سامنے جواب دہ نہیں ہے تو پھر اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہے. اس کا مطلب وہ شتر بے مہار ہے. تو ہمیں کسی قسم کا ایسا شتر بے مہار حکمران اس قوم کو نہیں چاہیے. ہمیں ایک ذمہ دار حکمران چاہیے جو پارلیمنٹ کو بھی جواب دہ ہو، جو دستور کو بھی جواب دہ ہو، جو قانون کو بھی جواب دہ ہو اور ذمہ داری کے احساس کے ساتھ حکومت کرے اور آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے. لیکن ایسا ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس لیے ملک میں جرائم ہیں، اس لیے ملک میں اسمگلنگ ہو رہی ہے، اس لیے چوریاں ڈکیتیاں بڑھ رہی ہیں. شہر چلے جائیں، کسی ضلع میں چلے جائیں، صوبے میں چلے جائیں، آپ کو گراف جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہ چیزیں اب ایسی ہی چلنی ہے، ان کے اندر کوئی اہم ترامیم یا اصلاحات نہیں دیکھیں گے گراؤنڈ کے اوپر، اور عوام کے مقدر میں یہی ہے. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں ایک قبیلہ ہے، وہ آئے روز کی جو راہزنی یا ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں یا پھر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اس قبیلے نے یہ عہد کر لیا ہے کہ ہم نے پولیس سے سیکیورٹی نہیں لینی ہے بلکہ ہم نے اپنی حفاظت کا خود ذمہ لینا ہے اور اب ہم خود اپنے گھروں کی حفاظت کریں گے. تو پھر ایسی صورتحال یہ ریاست کے اندر ریاستیں ہی بنتی جائیں گی جب ریاست خود تحفظ نہیں دے گی اپنے لوگوں کو. آپ خیبر پختونخوا کی بات کر رہے ہیں، صوبے کی. جس جگہ پر آپ کا یہ ٹی وی ہاؤس ہے اس سے 100 میٹر دور ایک چوکی بنی تھی چک شہزاد کی. جی. وہاں کے لوگوں نے مظاہرہ کیا کہ جب سے یہاں پولیس چوکی بنی ہے چوریاں بڑھ گئی ہیں، اس کو ہٹاؤ یہاں سے. وہ چوکی ہٹانی پڑی. یہ ریکارڈ کی بات ہے. اور دوسری ریکارڈ کی بات یہ ہے کہ جو چوکی تھانہ شہزاد ٹاؤن کے نام پر بنی تھی وہ اس کے حدود میں آتی ہی نہیں تھی. مطلب یہ کیا ہم کس کی بات کریں کس کی نہ بات کریں. رضا بھائی، میں بات پھر آپ کو وہی لے کے جانا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کو اس قوم کو ایک ایسا حکمران چاہیے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو،
جس کے دل میں اس بات کا احساس ہو کہ اس کو عام آدمی نے اپنا ووٹ دے کر اپنا حکمران منتخب کیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ تم قانون کے تابع رہ کر، دستور کے تابع رہ کر پارلیمنٹ کے جواب دہ ہو گئے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی جو حکمران رہی ہے پارٹی، کسی نے پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دی، صرف ہاں 3 سال کی ایکسٹینشن لینی ہو تو جلدی جلدی کوما فل سٹاپ بدلے جاتے ہیں، چونکہ اس میں پرسنل چیزیں ہیں۔ قوم کے لیے ہو تو کوما بھی بھول جاتا ہے اور فل سٹاپ بھی بھول جاتا ہے۔ تو پارلیمنٹ تو بنی ہے قوم کے لیے، اگر قوم کو یہ فائدہ نہیں پہنچا رہی تو پھر ایسی پارلیمنٹ آنی چاہیے، ایسے حکمران آنے چاہیے جو قوم کو فائدہ پہنچائیں۔ ٹھیک، سینئر صحافی تجزیہ کار میاں منیر احمد ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔